अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन में हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम के साथ आपने देखा कि 2-3 दिन से एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक बड़ा मजेदार, मैं कहूंगा, एक नया स्कैंडल, जिसका अब हमने मेमो गेट स्कैंडल की बात की, अमेरिका में कभी वाटर गेट स्कैंडल की बात करते थे, अब एक नया मेहरान गेट स्कैंडल का इशू गर्म हो गया। उस पर हमने 2-3 प्रोग्राम भी किए, बात भी की। आपने यूनुस हबीब को डिफरेंट चैनल्स पे भी देखा बातचीत करते हुए, और बड़े कंसिस्टेंटली उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने मियां साहब को भी पैसे दिए, खुद शहबाज शरीफ साहब को दिए, एजाजुल हक साहब को भी 15 लाख रुपए दिए गए, उन्होंने और भी लोगों के नाम लिए इसमें। आज बयान आता है जनाब चौधरी शुजात साहब का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा है, उन्होंने कहा कि जी मुझे भी बेग साहब ने ऑफर किए थे और क्या अपने ही घर में, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और कहते इतने पैसे, इन्होंने प्रैक्टिकली बात की तो शायद 50-60 लाख रुपए वो भी हो। ये पैसा किस लिए दिया गया, किस लिए गया, सारा का सारा क्या कि जनाब IJI को हम स्ट्रांग करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाइप आउट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नुकता ये होता है इसमें, 2-3 चीजें इसमें। एक तो जरदारी साहब के साथ भी रहे जेल में, यूनुस हबीब, ताल्लुक कैसा था, अच्छा था बुरा था, वो एक अलग बात है, लेकिन वाई एट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त यूनुस हबीब को नून लीग ये कहती है जी लॉन्च किया गया है हमारे खिलाफ। आज रहमान मलिक साहब कहते हैं कि जनाब मेरे पास और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अगर वो फरीक बन जाते हैं जनाब मेमो गेट में तो हम भी फरीक बन जाते हैं मियां साहब के बारे में चंद एक चीजों के हवाले से। उन्होंने कहा कि जनाब अगर ऐसा है तो टेप एक नया स्कैंडल बनेगा, जो कि टेप गेट स्कैंडल गालिबन नाम जिसका कहलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बातें शातें हुई सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अब ये जिस तरह की अब सियासत हम देख रहे हैं, इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा स्ट्रेट राइवलरी नजर आ रही है। PMLN का कहना सीधा सीधा यह है कि जनाब ये हमें बदनाम करने की साजिश है, और खास करके इसकी जो टाइमिंग दी गई, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें खराब किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात होगी कि कुछ हकीकत भी है, ये किया जाता है या ये टाइमिंग पिक एंड चूज की जाती है सडनली, किस टाइम पे क्या, क्योंकि PM साहब का भी कुछ ही दिनों में आगे आ जाएगा फैसला कि क्या होने वाला है, क्या होगा। अगर वो हो जाता है तो हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और फिर किस तरीके से आगे सिलसिला चलेगा। क्विकली अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं जो मेरे साथ मौजूद है। सेनेटर तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बड़े सीनियर रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक साहब प्रोग्राम में आने के लिए। उनके बराबर में सरदार याकूब खान नासिर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के MNA हैं, सूबा बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी। उनके बराबर में जनाब माफ कीजिएगा अकबर शेर बाबर साहब, ही इज ऑल्सो फ्रॉम PTI, बट प्राइमरीली आज के प्रोग्राम में ये एज एन एनालिस्ट तशरीफ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब अकबर शेर बाबर साहब। और उनके बराबर में जनाब गुल मोहम्मद जाकरानी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन अगेन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जाकरानी साहब। लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम यू सर। सर, ये सब कोई किसी अलग कहानी का हिस्सा या हकीकत भी आपको नजर आती है सर सारे की सारी स्टोरी में? इस किस्म के जो सियासी इशू हैं वो हमेशा कोई ना कोई उसके बैकग्राउंड होती है, और उनकी जो टाइमिंग, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, टाइमिंग भी देखनी चाहिए कि कब किस वक्त कौन बात क्या करता है। अब इसमें तो उन्होंने पहले नाम लेना शुरू किया दूसरे लोगों का, यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ का, दूसरों लोगों का नाम लिया। फिर बाद में कहा जी कि 93 में मैंने पीपल पार्टी की भी मदद की, मौलवियों को भी मैंने पैसे दिए, उनको भी बीच में लेके आ गए। 2-3 जगह अपने बयान में बदल चुके हैं, तो अब एग्जैक्टली कोई नहीं पता। अब तो फैसला आने पे आदमी को वेट करना पड़ेगा कि क्या इसमें ट्रूथ क्या है। रहमान मलिक साहब कहते हैं कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, रिसीट्स भी हैं, पेपर्स भी हैं, तो क्या ही अच्छा होता, वो खुद ऑफर करें और जाके उनको बुलाया जाए और वहां पे जाके प्रोड्यूस करें, सारे सबूत पेश करें, उससे भी साथ पता चलेगा कि एग्जैक्टली किसने पैसे लिए। अब पैसे कैसे दिए गए, क्या उसको रिश्वत के तौर पे दिए गए, क्या उनको जाके कहा गया कि जनाब आप चूंकि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जैसे अमेरिका में होता है फंडिंग होती है, आपने फंडिंग किसी की करी है, मल्टीनेशनल बैंक से सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली वैसे ये भी कहा जाता है कि 90s में इन्होंने जाके कराची से बिलखसूस, जहां से बिलोंग करते हैं, वहां से इन्होंने जाके बहुत सारे जो व्यापारी थे, कारोबारी हजरात थे, उनसे पैसे लिए, और उनसे लेके इन्होंने कहा जी कि हम जाके इसको देना चाहते हैं। उसमें एक उन्होंने वजह भी बताई। वजह उन्होंने ये बताई, कहा जाता है कि जी चूंकि 90s में इनकी हुकूमत थी, यानी कि 88 to 90 पीपल पार्टी, अगर ये दोबारा आ जाते हैं तो जैसे 70s में भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किए थे सारे के सारे, तो हो सकता है कि दोबारा आपको नेशनलाइज कर लिया जाए। अब एक बड़ा सेठ कराची का जो है अफोर्ड नहीं कर सकता कि दोबारा उसकी जो है मिलें जो है नेशनलाइज हो जाए, तो उस वजह से इन्होंने काफी पैसा इकट्ठा किया। अब देखना यह है कि ये सारी की सारी जो आ रही हैं अखबारात में और मीडिया के जरूर पता लगता है इंसान को। लेकिन सब जो बात हुई ना ताई साहब, पैसा इकट्ठा भी हुआ और पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ। अब किसने लिया किसने नहीं लिया वो एक अलग चैप्टर, दैट हैज टू बी प्रूवन। बिल्कुल। अब एक चीज मुझे बताएं कि मियां साहब ने कहा जनाब कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, और ये टोटल हमें स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखें जनरल असद का बयान, जनरल असलम बेग का बयान, फिर खुद यूनुस हबीब का, चलें जी उनका कैरेक्टर पे हम कहते हैं थोड़ा शक व शुबा डाल देते हैं, लेकिन स्टिल जिस तरीके से कहा गया, आप समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत है या
مشکل ہے جی. میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میٹر سب جوڈس ہے تو ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ بات ہے کہ ان کے بیانات بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی بیان انہوں نے چینج کیے ہیں. ٹھیک ہے کہ میں نے کب دیا, کیسے دیا گیا. اگر انہوں نے کہتے ہیں میں ٹی ٹی کے ذریعے پیسہ بھیجا ہے تو یہ تو سب سے آسان ہے کہ ٹی ٹی میں تو ریکارڈ ہونا چاہیے بینک کے پاس. کیش لیا تھا کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیش کا کہنا کوئی بھی الزام لگا دے, میں کو ناصر صاحب کو اتنا دیا گیا, بابر صاحب کو میں نے اتنا پیسہ دیا, اب کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیا. اسٹیٹمنٹس کمنگ میں آپ سے ایک اور بات معاف کیجیے میں کہتا چلوں کہ الزام لگانے والے کو ثبوت جو ہے دینا ہوگا. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ میں کسی پہ الزام لگا دوں کہ جی میں نے فلاں کو دیا, آپ کو میں نے پیسہ دیا, اور آپ اپنی صفائی میں جا کے ثبوت پیش کرتے رہیں. یہ ٹھیک, میں الزام لگا رہا ہوں, پروف میں نے کرنا ہے. پروف کرنے کے لیے ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ جی ہم نے پیسہ دیا ہے. اگر یہ کہتے ہیں, مصروف کہتے ہیں کہ جی میں نے پیسہ دیا ہے, تو ان کے پاس پروف بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جس پہ مرضی چاہیں آپ الزام لگا دیں, اور غریب آدمی ہر وقت آ کے اپنی پیش کرتا رہے اپنی کہ جی میں نے نہیں لیے پیسے. اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے. پروف کرنا ان کا, اونرس آف دا پروف لائز ان دیم, کہ یہ پروف کریں کہ ہم نے پیسے دیے. ٹھیک, ادروائز دے ناٹ گلٹی. سردار صاحب یہ فرمائے گا کہ پی ایم ایل کیو کے قائد چودھری صاحب بڑا نام, وہ کہتے ہیں جناب مجھے بھی آفر ہوئے نہیں لیے, الطاف حسین صاحب کو آفر ہوئے نہیں لیے, لیکن اس میں بھی پھر کوئی متنازع بیان آ جاتا ہے آفاق احمد صاحب کی, اور اس کے جی 50 لاکھ اربن دیا گیا, کچھ جو بھی بات ہوئی. پھر آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کے بڑا پرٹیکولر نے کہا جی خود دیے 35 لاکھ دیے, 25 لاکھ کسی اور کے تھرو ان کو دیے گئے, 15 لاکھ ان کی والدہ نے کلیکٹ کیے, جو اعجاز الحق صاحب پہ بھی الزام لگایا گیا. تو بڑے اسپیسیفک کر کے آپ کو کیا لگتا ہے سر, یہ صرف اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے نون لیگ کو یا مسلم لیگ کو ان پرٹیکولر؟ بات یہ ہے بسم اللہ پیپلز پارٹی کے لیے ون ون سچویشن. دیکھیں ان لوگوں کو موقع نہیں مل رہا تھا نواز شریف کے خلاف یا مسلم لیگ نون کے خلاف. اب یہ ایک بات آ گئی ہے, جبکہ ہم اس کو تو اسکینڈل نہیں کہتے, ہم اس کو سازش کہتے ہیں کہ یہ, کیونکہ نواز شریف نے خود بھی ڈینائی کیا ہے کہ میں نے بالکل کسی قسم کا پیسہ میں نے نہیں لیا ہے, اور اگر شہباز شریف کو بھیجا ہے بینک کے ذریعے بینک اکاؤنٹ, وہ تو پھر بالکل ثابت معاملہ ہے, تو اس کو ثبوت پیش کیا جانا چاہیے ان کو. یہ جو ابھی شوری شجاعت بھی سب نے سر نکالے, ہر ایک اپنی اپنی بات ابھی کر رہا ہے نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے. ایک سفید کپڑوں پہ آپ کو پتا ہے کہ معمولی داغ بھی جو ہے بڑا نظر آتا ہے, مگر کالے کپڑے پہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. آپ آس پاس دیکھ رہے کتنے سکینڈلز ہیں, کتنے بکھرے ہوئے سکینڈلز ہیں لوگوں پہ, مگر ابھی آج یہ جو ایسی بات ہے جو ابھی تک یہ معاملہ کورٹ میں ہے, اس کو تو ثابت ہونا ہے, انہوں نے ثبوت دینے ہیں کہ یہ کہ کس طرح جو ہے انہوں نے لیے ہیں اور کیسے تقسیم. میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا. دیکھیں جی اگر 88 سے 90 کی, کیونکہ اسد درانی بھی کہہ رہے ہیں, بیگ صاحب, مطلب یہ تو بانے ہوئے لوگ ہیں, سو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی نہ کچھ تو ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں ایسا ہی کا تو دیکھیں یہ کام تو ان کا چلتا ہے سر, تو کن پہ چلتا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. اس میں تو ہے, مگر جن لوگوں کا یہ نام لے رہے ہیں نا, تو ان پہ تو ثابت بھی تو کرنا پڑے گا نا. کہ ویسے اگر کہے کہ میں نے فیصل کو اتنے پیسے دیے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس نے دیے ہیں اسی کو یہ چیز ثابت کرنی پڑے گی, اور یہ سب ڈینائی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لیے. نواز شریف نے کہتے ہیں میں نے نہیں لیے, شہباز شریف کہتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, ہمارے خلاف یہ سازش ہے, وہ سازش کر رہے ہیں. آج چودھری شجاعت بھی آج آ گئے کہ جی مجھے بھی, اور بڑے جو ہے نا خوشیاں منا رہے ہیں, اور بڑا ایک بہت بڑا معاملہ بنایا ہے, دھماکے ہیں. الطاف حسین ادھر یہ ایک بچوں کی طرح جو ہے کہ جی میں نے انکار کر دیا, بڑا بڑا کام کہتے, بلی 100,000 چوہے کھا کر حج پہ چلی گئی. کیا ہو گیا جو آپ نے کیا انکار کیا, کیا پتا انکار کیا. ایک بریک لیتے ہیں جی, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جسٹ ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک جی. جناب اکبر شیر بابر صاحب, انالیسس میں سر ابھی آپ نے بات سنی دونوں مہمانوں کی, کیونکہ مسلم لیگ کی طرف سے بات ہوئی ابھی. ایز اے نیوٹرل آبزرور, ویئر ڈو یو سی دس اسکینڈل گوئنگ سر؟ بہت بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. آئی تھنک اٹس بڑی اہم ڈسکشن ہے ان دا سینس, لیکن یہ معاملات جو ابھی تک ویٹ ہو رہی ہے کہ کس نے پیسہ لیا کس نے نہیں لیا, پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہے, میرے خیال میں اس سے ذرا ایک لارجر پرسپیکٹو ہے اس سارے معاملے کا. وہ یہ کہ یہ پٹیشن جو تھی ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے فائل کی تھی, یونس حبیب صاحب نے نہیں کی تھی, اور اس میں ایک ایفیڈیوٹ بھی فائل ہوا تھا جو فارمر ڈی جی ISI جنرل دورانی نے, جنہوں نے اس میں تفصیلات لکھی تھیں کہ کس طرح پولیٹیکل پروسیس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے پیسے دیے گئے. تو جو بنیادی چیز ہے جس پہ بحث ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو معلوم ہے, جو بھی سیاست میں ہے اور سیاست کے قریب سے دیکھتا ہے,
کہ جس طرح کہ ہماری انفارچونیٹلی کرکٹ میں میچ فکسنگ ہوتی ہے، ہماری پالیٹکس بھی فکسڈ ہے، پولیٹیکل فکسنگ ہوتی ہے، اور یہ بڑا ایک ٹریجک ہمارا فینومینا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ صحیح معنوں میں جمہوری انداز میں پنپ نہیں سکی، کیونکہ انٹرفیرنس ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتا، سب کے لیے برابر مواقع نہیں ہوتے، اور اس پروسیس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس لینے کے لیے. اور اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ 1970 کے جو الیکشنز تھے، اس الیکشنز کے نتیجے میں ایک بڑی انپریڈکٹیبل سچویشن سامنے ہے. یعنی عوامی لیگ نے سویپ کیا ایسٹ پاکستان میں، اور ویسٹ پاکستان میں بھٹو صاحب نے سویپ کیا. اس کے جو اگرچہ اس کی وجوہات کچھ اور تھی، تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکٹرل پروسیس، یعنی پاکستان میں الیکٹرل اور پولیٹیکل پروسیس ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کو مینیپولیٹ کرنا ہے اور اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس لینے ہیں. تو جو سب سے اہم نقطہ ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا سر؟ نہیں بالہرگز نہیں. بش کے الگور کے زمانے کے آپ الیکشن دیکھ لیں سر، اس میں بھی وہ بھی انجینئرڈ الیکشنز تھے. نہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں نا، ایپلز اور اورنجز کو ہم کمپیئر نہیں کریں گے. ہم پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ بڑی بلیٹنٹلی فکسڈ ہے، مینیپولیٹڈ ہے. یہاں پہ الیکٹرل رولز فلاؤٹ ہوتے ہیں، یعنی 45% الیکٹرل لسٹ آپ کی جو ہے کوشچنیبل ہے. آپ کے سینکٹریٹی آف بیلٹ باکس نہیں ہوتی. آپ کے الیکشن پولنگ اسٹیشن کے اندر ایک کینڈیڈیٹ جو ہے جس طرح وہ سلوک کرتے ہیں، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں. 64 سال کے سر یہاں پہ تو محترمہ فاطمہ جناح کو بھی ہرا دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل یہی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ چیزیں تو چلتی تو ویسی ہیں. نہیں، یہی تو چیز ہے جس پہ زیادہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. فوکس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے وہ مینیپولیٹڈ نہ ہو، اور جو مینیپولیشن ہے اس سے اس کو دور کیا جائے. اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک بڑا زبردست کیس ہے، ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے. اس کو اسکینڈلائز کرنا ایک چیز ہے، پولیٹیکل پوائنٹس کرنا دوسری، لیکن اس کی تہہ تک جانا چاہیے. چاہے اس کے لیے مزید تحقیقات ہو، اس کے لیے ٹرائیبیونل بنے، اس کے بعد کیسز فائل ہوں. مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی آرمی آفیشلز، سینئر ISI وہ رینک کے، اگر وہ انوالو ہوتے ہیں پالیٹکس میں، تو ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. اور اگر کوئی پولیٹیشین اس میں انوالوڈ ہے، اگر چیف آف آرمی اسٹاف اپنے DGI کو ایک آرڈر دیتا ہے کہ یہ کام انلیگل آرڈرز آتے ہیں سپریم کمانڈر جو پریزیڈنٹ ہے، انلیگل، تو کیا کریں؟ انلیگل ہے. یہ آئین کی نفی ہے. یہ آئین بالکل، اور سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کو نافذ کرنا. دیکھیں نا، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے سینکٹریٹی آف دا کانسٹیٹیوشن کو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو پالیٹیشین اس میں انوالوڈ ہیں، اگر ثابت ہوتا ہے، ان پہ لائف ٹائم بین ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے اپنی سیاست کو اگر صحیح معنوں میں یہاں پہ جمہوریت لانی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو آزاد کرنا ہے، پولیٹیکل، تو ہم نے یہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ موقع ہے ہمارے لیے. یہ جو کیس ہے، اس کو ہم نے منطقی انجام تک اس طرح کی کوئی 21ویں ترمیم آ جائے گی، اس میں بھی کوئی سیٹنگ ہو جائے گی آپس میں. یہ تو ہو سکتا ہے نا، یہ تو فنڈامنٹل رائٹس ہے نا. دیکھیں نا، آپ نے فنڈامنٹل رائٹس فلاؤٹ ہوئے ہیں. ذاکر علی صاحب، یہ نون لیگ کو چیک میٹ کرنے کی میاں صاحب کو تھوڑا سا کرنے کی سازش ہے یا گیم ہے کچھ؟ دیکھو، میں تو سمجھتا ہوں جیسے اکبر شیر بابر صاحب نے ایک غیر جانبدار جو تجزیہ کیا، میں کافی حد تک اسے کرتا ہوں. کیونکہ اس ملک کے اندر جو جمہوری سسٹم کو کافی عرصہ سے ایک پلاننگ کے تحت اس کو ڈیریل کر کے اس کو بدنام اور خوار کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ایک پہلی مرتبہ ایک باقاعدہ ایک چیز جو سپریم کورٹ میں اصغر خان کا کیس تھا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جب وہ ابھی آیا، جیسے پہلے اس میں ڈسکس ہو رہا تھا، ری اوپن ہوا ہے تو کوئی ٹائمنگز کا فلاں ہوا یا سازش ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تو دیکھو، یہ کورٹ میٹر تھا، کافی عرصہ سے کافی برسوں سے سپریم کورٹ میں یہ پڑا ہوا تھا. فیصلہ بھی محفوظ، وقتاً بوقتاً لوگ کہتے رہتے تھے کہ وہ کیوں پڑا ہے، وہ کیوں پڑا ہے. آخرکار وہ آ گیا. وہ تو کورٹ نے جس ٹائم انہوں نے انتخاب کیا، ابھی کوئی کورٹ پہ اعتماد نہیں کرتا ہے، وہ ان کی مرضی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سب کچھ کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ تو ایک کھلم کھلا بات تھی کہ یہاں ایک تو پردے کے پیچھے جو کام چلتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ یہاں کے دنیا سے یا لوگوں سے، سیاسی ورکروں سے یا آپ کے جرنلسٹوں سے ان کے آنکھوں کو کوئی بھی نہیں چرا سکتا. تو کس طریقے سے حکومتوں کو گرایا گیا، یعنی ان کو پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا جمہوری عمل کو. جیسے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں اپنے مرضی کے کارندوں کو لا کر، جن کے کوئی ایک یونین کونسل بھی وہ نہیں بنا سکتے، ان کو اپنے ہاتھ سے وہ ایک لیڈر بنا کر سامنے لاتے، ان کو یہ مواقع فراہم کرتے. ابھی جیسے فائنینشلی ان کو سب کو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایسے کافی ہزاروں مثالیں ہیں. میں کہتا ہوں ابھی جب مشرف کا ٹائم تھا تو ہمارے ہاں سندھ میں ایک بریگیڈیئر ہوتا بیٹھا ہوتا تھا گورنر ہاؤس میں. سارے جو بھی وہ ان کو جن کو جتوانا تھا وہ ان کے جی حضوری کرتے تھے. پھر ان کو اپنے مرضی کا پورا انتظامیہ، ان کے پولیس افسر ان کو مرضی کے ملتے تھے.
اور ان کے علاوہ پریزائڈنگ آفیسر, پولنگ آفیسر بھی ان کو جتوانا ہے. یہ ایک کنسپٹ بن گیا تھا. جب بھی کوئی جہاں بھی چاہیں وہ کسی کو چیف منسٹر بنا سکتے ہیں, کسی ممبر کو گرا سکتے ہیں, جیتنے والے کو گرا سکتے ہیں, گرنے والے کو جتوا سکتے ہیں. یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. اچھا بالکل. میں اکبر شیر بابر صاحب کے اس سے کرتا ہوں, بالکل اس کے تہہ میں جانا چاہیے. یہ ایک پہلی بات سامنے آئی ہے. پہلے ان کے پرسپشن تو ایک عام تھی, یہ ہے نا میاں صاحب پہ تو جانا چاہیے, صرف باقیوں کو بھی تو جانا چاہیے نا. دیکھو میاں صاحب بحثیت لیڈر ہم ان کی عزت کرتے ہیں, جن کی جو لیڈرشپ ہوتے ہیں آپ عزت کرنا چاہیے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ جو میاں صاحب ابھی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے, لیکن کیونکہ بالکل میں پہلے یہ ہوا تھا کہ میاں صاحب دیکھیں میں یونس حبیب کے بھی متضاد بیانات ہیں, کبھی کچھ تھوڑا لیفٹ کبھی رائٹ, پہلے طاہر صاحب کے بارے میں کوئی اور بیان تھا. صرف نہیں ہے, اس میں اسلم بیگ بھی ہے, ان میں اور جو ایجنسیوں کے کارندے ہیں وہ شامل ہیں. ایک یونس حبیب کی تو بات نہیں ہے نا, کیونکہ یہ پہلے ہی ایک معاملہ چل رہا تھا لیکن ابھی وہ سامنے آ گیا ہے. اچھا, تو اس کے بالکل تہ تک جانا چاہیے. آئندہ ایسے اقدام نہیں ہونا چاہیے, ملک سے یہ مذاق بند ہونا چاہیے. ایسے ایک چیز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا سول اسٹیبلشمنٹ ہو, جو آپ کی سول اسٹیبلشمنٹ وہ اینٹی پیپلز پارٹی رول رہا ہے اس کا ہمیشہ سے, یقیناً ایسی کیا وجہ, کیوں آپ کو پسند نہیں کرتے؟ وہ اسی وجہ سے کیونکہ میں اس کا اگر میں اس کے ہسٹری میں جائیں گے, ایک بنیادی مطلب بتائیں کہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیاد ہے وہ 1967 میں لاہور میں پڑا. اس ٹائم ایوب کی آمرت تھی, اور وہ پیپلز پارٹی ایوب کے آمرت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا پورے ملک میں. بھٹو صاحب چلا گیا لوگوں کے پاس, اور لوگوں نے ان کا ریسپانس بہت دیا گلی کوچوں میں. آخرکار یعنی کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی سے ایک تھریٹ تھا؟ نہیں, میں کہتا ہوں عوامی آ جائیں گے. دیکھو پیپلز پارٹی کو حکومتوں کو گرانے, ان کو آؤٹ کرنے کے لیے یہ ہسٹری اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. ابھی سامنے عوام کے سامنے آ گیا ہے نا, ابھی لوگ ڈر رہے ہیں کہ اس موقع پہ کیوں آ گیا ہے, اس پہ فلاں کو نقصان ہوگا. اگر نقصان عوام کی طرف سے ہوتا ہے تو بہت ان کا اپنا مقدر ہے, کیونکہ عوام کے سامنے اگر کسی نے غلط بات کی ہے یا کسی ایسے ہتھ کنڈوں میں کوئی بھی سیاستدان اگر کھیلا ہے جو اپنے ان کو مرضی کے طریقے سے انہوں نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ابھی عوام ان کو مسترد کر دیں گے. ابھی کوئی بھی ہو, کسی بھی طریقے کا ہو. لیکن میرا اپنا جو اوپینین ہے ایک سیاسی ورکر کے, اس کو میں ایسے نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی سیاستدان 1 لاکھ کا بھی انوالو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے قائل قرار دینا چاہیے. وہ قوم کا لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ 25 لاکھ لیتا ہے, 30 لاکھ لیتا ہے, یا 1 لاکھ لیتا ہے ایجنسیوں سے, ٹھیک ہے, ہاتھوں میں کھیلتا ہے. طارق صاحب ایک چیز مجھے بتائیے, یہ بتائیے سر کہ آپ سر ایک شریف صاحب ڈکٹیٹر تھے, جو بھی تھا وہ ایک الیکشن تھا, بٹ یو ہیو بین ویری کلوز الائی جنرل مشرف, اور آپ بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ پہ بھی تھے. ایجنسیوں کا رول رہا ہے سر اس دور میں بھی؟ ایجنسیوں کا رول جی, جیسے آپ نے پہلے کہا, جس دن سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ایجنسیز کہہ لیں آپ, آرمی کہہ لیں, رول رہا ہے. کوئی ڈینائی کرے اس کو تو دوسری بات ہے. بھٹو صاحب کی بات لے لیں, 1958 سے 1966 تک وہ ایوب خان صاحب کے رات رہے. ایوب خان کے بلکہ پاکستان مسلم لیگ کے وہ جنرل سیکرٹری تھے. وہ 1960 جب پیپلز پارٹی بنا تو میں اس وقت ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے, 8 سال انہوں نے. اگر آپ اجازت, سوری میں آپ کے کلام میں ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, ٹائم چیک بریک ہے, میں بریک کے بعد آتا ہوں, آپ سے دوبارہ اسٹارٹ کریں گے. جسٹ ٹیک اے بریک ہے جی. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. طارق صاحب جی, میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ تقریباً سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں کبھی نہ کبھی ان کا واسطہ پڑا ہے آرمی کے ساتھ. بھٹو صاحب کہتے ہیں نا وہ سارے کے سارے رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں, اب میرے بھائی جھگرانی صاحب اگری کریں گے مجھ سے, ابھی بھی دیکھیں جو حکومت آئی ہے اس میں بھی اگر جو NRO ہوا ہے اس میں بھی تو ہمارے جرنیل انوالو تھے, اس میں بھی ISI انوالو تھی, جو نیگوشیشن ہوئی ہیں ساری. تو اس میں اب یہ کوئی کہے کہ جی میں بالکل ناتا توتا, میں نہیں پتا, I mean that is wrong. Everybody has their اپنا شیئر کیا ہے سب لوگوں نے. اب دیکھنا یہ کہ آگے کیا کریں, ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, تو میں کہوں گا نہیں ہونا چاہیے. ISI کا اپنا ایک رول ہے, انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی انہوں نے دیکھنا ہے. جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں, اگر آپ 12 گھنٹے اس میں سے کسی اور کام پہ لگ جائیں تو آپ کا جو ہے کم سے کم سفر تو کرے گا, جو مین آپ کا جو ٹاسک ہے. اس لیے ان کا رول نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو رول کو کم کرنا ہے, اور یہ پیسے کے رول کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کو الیکشن کمیشن کو اتنا مضبوط بنانا پڑے گا کہ ہر جو امیدوار ہے اس کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے, مانیٹر ہونا چاہیے. ورنہ یہ ٹیمپٹیشن ہمیشہ رہے گی. میں ان کے خلاف لڑ رہا ہوں, پیسہ میرے پاس بہت پیسہ ہے, ان کے پاس نہیں ہے, تو ٹیمپٹیشن ہوگی, یا مجھے ٹیمپٹیشن ہوگی, میں غریب آدمی ہوں, میں کیسے میں لڑ سکتا ہوں. تو اس میں اگر کنٹرول تھوڑا ہو
کہ بھائی آپ اس سے زیادہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے. اب تو حال یہ ہے کہ ایک سر یہ سب کچھ تھا سر. ابھی میں آپ کو نام مونس سلائی کا سر الیکشن لاہور میں لگتا تھا صرف مونس سلائی پورے لاہور میں لڑ رہے ہیں. مطلب سر یہ پیسہ تو لگا تھا, وہ کیا 5-7 لاکھ روپے کی بات اور کروڑوں روپے کی بات؟ جی نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک غریب آدمی اس کو آپ کہیں جی کہ میں آپ پھر شیخ صاحب کو کوٹ کروں گا دوبارہ سے, ان کی مجھے باتیں بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لگتا ہے کوئی یتیم مسکین الیکشن لڑ رہا ہے جب تک بل بورڈ بڑے بڑے نہ ہو اور یہ نہ ہو. تو سر یہ تو کنسر بڑھ گیا, جیپوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں سر الیکشن میں. اب جیسے انہوں نے کہا کہ اب یہ کہ ایک بندہ بینک کا بندہ جا کے پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے, آپ کینڈیڈیٹ ہیں, آپ کو کہتے ہیں جی میں آپ کا سپورٹر ہوں, آپ جو ہیں الیکشن لڑ رہے ہیں, مجھے پتا بڑے اچھے بندے ہیں, میں آپ کو پیسہ ہی دینا چاہتا ہوں آپ کے فنڈ کے لیے, آپ کے میں بل بورڈ بنانا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. ٹیمپٹیشن ضرور ہوگی آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ لڑنا چاہتے ہیں, اچھے بندے ہیں, آپ کے خلاف امیدوار جو ہے وہ کروڑ روپیہ لگا رہا ہے, تو آپ کو ٹیمپٹیشن ضرور ہوگی, اچھا یار ٹھیک ہے بیچارہ کہہ رہا ہے میں آپ کا ہیلپر ہوں, میں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اتنا اسٹرانگ ہو کیونکہ ہر بندے کے پاس لیول پلینگ اب تو ہو. وہ تو سر ایک بات ہوگی نا, وہ تو میں آپ پہ آتا ہوں نیکسٹ فیز میں. کوئکلی سے پہلے کہ موو آن ٹو مائی نیکسٹ کیس, سر مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیکل ونگ جو ہے ISI کا یا ایجنسیز جس کا بھی پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے سر؟ نہیں, میں تو ابھی کہا میں نے جی بالکل نہیں ہونا چاہیے. ڈونٹ یو تھنک کہ سیاست دانوں کے اوپر جو ہلکا پھلکا بھی جو تھوڑا سا چیک رکھا جاتا ہے اس کی وجہ سے ہے تو بالکل پھر آزاد ہو جائیں گے نا سر, مست گھوڑے کی طرح؟ لیکن ان کا رول نہیں ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس ان کا رول نہیں ہے. خود اگر ملٹری کے بندوں سے بھی بات کریں, آرمی سے بھی بات کریں, تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ ان کا یہ رول نہیں ہے. ان کا انٹرنل ایکسٹرنل سیکورٹی اگر آؤٹ رائٹلی وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ غلط کام کر رہا ہے, اس کے لیے طریقہ کار ہے, اس کے خلاف اگر ایکشن لینا ہے تو سول آپ کے پاس اویلیبل ہے, پوری مشینری آپ کے پاس اویلیبل ایکشن لینے کے لیے. Is that effective? That is the point, sir. وہ کہ اس کو تاکہ اس پہ ایکشن آپ لے سکیں. لیکن اگر جو ان کا اپنا رول ہے, فار ایگزامپل سیکورٹی کے لیے ان کا ہے, پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی ہے, اگر پاکستان میں کسی قسم کا ہو جاتی لیپسز ہو جاتی ہیں, تو اگر وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو پھر لیپسز جو ہیں وہ تو ڈائریکشن شوڈ بی فوکسڈ. سر کیا لگتا ہے سر آپ کو, اب یہ جو بات انہوں نے کی کہ جی پولیٹیکل ونگ کو نہیں ہونا چاہیے, اور یہ تو بڑے بڑے ابھی ججز کا بھی کیس بھی تھا, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہونا چاہیے, میری ریکمنڈیشن میں تھا یہ سب کچھ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب جب بھی کوئی مینوور ہوتی ہے چیز, پنڈی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جی وہاں سے کچھ ہو رہا ہے, اشارہ دیا جاتا ہے, پوری پارٹیاں بن جاتی ہیں کیو لیگ کی طرح کی, مشرف کے دور میں وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں. ختم ہوگا یا یہ صرف کتابوں کی حد تک؟ ویسے ختم ہوگا یا نہیں ہوگا, مگر ختم ہونا چاہیے اس کو. یہ سارا جتنا بھی یہ اپسیٹ ہے سیاست ہمارے ملک میں, اور نئی پارٹیاں بنتی ہیں, اور یہ لوٹا کریسی, یہ تمام ISI اور ان کا جو رول ہے, اس کی وجہ سے سب سے پہلے میرے ساتھ یہ ہوا جب سر آپ کی پارٹی پہ جو کہتے ہیں جنرل جیلانی گورنر پنجاب, جب ہماری جنرل جیلانی, تو سر وہ آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ اس میں تھا سلسلہ ISI کو بنایا گیا تھا, تو یہ تو ایک بڑا اب نون فیکٹ ہے نہیں ٹھیک ہے, ISI کو انہوں نے یہ بنایا تھا. ویسے اس الزام سے تو ہم پولیٹیکل پارٹی کے جتنے بھی لیڈر ہیں کوئی بھی مبرا نہیں ہے. بھٹو سے لے کر کوئی بھی سارے ہم کہتے ہیں کہ یہ معاملات صاف ہونے چاہیے. آئندہ ان کو اپنے عمران خان صاحب پارٹی کی حیثیت کے بندے ہیں. اب دیکھیں کیو لیگ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرف صاحب نے ان کو بنایا, نون لیگ ہے تو کوئی شک نہیں جنرل جیلانی کا اس میں نام آتا ہے, بھٹو صاحب کا ہے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں, ان کو مجھے ایوب خان صاحب کا اس میں نام آتا ہے. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا سر, کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے ایسی؟ دیکھیں آپ پیچھے نہ دیکھیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کے اوپر بھی ٹھپا آ جاتا ہے. اب تو پھر آگے ہمیں دیکھنا چاہیے. مجھے جب ہماری حکومت ٹاپل ہو گئی تو مجھے بریگیڈیئر ISI نے وہاں پہ 4-5 دفعہ مجھے بلایا اور کئی گھنٹے بٹھائے رکھا کہ آپ ہم خیال گروپ میں آ جائیں, آپ اس پارٹی کو چھوڑیں اور ہم آپ کو گورنر بنا دیں گے, ہم آپ کو فلانا بنا دیں گے, یہ بنا دیں. یعنی یہ میرے ساتھ نہیں, تقریباً اسی طرح سب کے ساتھ ہو رہا ہوگا. دیکھیں کوئی بندہ لالچ میں آ جاتا ہے کبھی, اچھا لالچ بھی دیتے ہیں. ظفر بیگ صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو بھی مشرف صاحب نے یہ سر آپ کی بات کی تھی, بنانا چاہتے تھے. یو ہیو گڈ کلین پیپل آلسو, ایسی بات نہیں ہے آپ کی سیاست. مگر بات یہ ہے کہ اب یہ جو گڈ پیپل ہیں وہ بیچارے پس رہے ہیں اور گس رہے ہیں. یعنی جو ہم پہ جو مجھ پہ جو زیادتیاں آئی ہیں, میرے مائنز بند کر دیے گئے, مجھ پر جرمانے لگائے گئے, بالکل یہ غلط طریقے سے. مگر میں نے کہا میں کبھی بھی آپ لوگوں کی بات میں نہیں مانوں گا, اور میں ٹھیک ہے میں ایک پارٹی میں ہوں, جب بھی کوئی اچھی پارٹی آئے گی, جب میرے سمجھ میں آئے گی کہ یہ ملک کے لیے مفاد میں, شاید میں وہاں چلا جاؤں. میں اس کی بات کروں گا آپ سے, یہ جو ابھی
جو ابھی جکرانی صاحب نے تھے تھوڑا سا بہت کوشش کی کہ جی ہم بڑے جو ہے لیڈروں کو پاک صاف ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں اتنا زور سے جکرانی صاحب کو تو کم از کم نہیں بولنا چاہیے جس کا زرداری صاحب لیڈر ہو. میں آپ کو میں آپ کو ایک بات، یعنی یہ پیپلز پارٹی کی جو سازش، جب آرمی چیف جنرل نواز جب فوت ہو گئے، آصف نواز جنجوعہ، تو آصف نواز جنجوعہ، تو وہ اس کے قتل کا ہم پہ جو ہے جرم لگایا کہ وہ ایک نیچرل ہسٹری تھی، نے اس کی لاش نکالی. کیسے لاش نکالی کہ جی زہر سے اس کو مروایا گیا، نواز شریف نے مارا ہے. پوسٹ مارٹم ہو کے پھر یہ معاملہ ختم ہوا. اب پھر یہ پھر ایک سازش ہے، اور یہ جتنا پچھلا گند ہے جکرانی صاحب کی پارٹی کا، وہ صرف اس پرچون والے اس معاملات سے اس کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے خلاف کیا ہوا گیم یہ؟ تو سارا یہ دیکھو رحمان ملک کیا کہہ رہا ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں رحمان ملک کیوں میمو گیٹ میں اور دوسرے جو سوئس بینک میں اس میں کیوں اتنی دلچسپی نہیں لے رہا جو اس میں بڑے جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے، اس کو یوں کرتے ہیں کہ پروف کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ، جی پروف کر دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اتنا وہ اسٹرانگ کہہ رہے ہیں. میرے پاس آڈیو ریکارڈنگز ہیں، اسٹیٹمنٹ اگر یہ پروف ہو گیا، سر ایسے تو ہوا میں فائر وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ نے آواز میری نہیں، آواز بدل لی گئی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمام فوجیوں کے پیداوار ہیں، تو پھر اگر یہ پروف ہو گیا تو اس سے پھر اور پہاڑ کے پہاڑ پروو ہو جائیں گے. تو وہ جب اتنے تھوک کے حساب سے پروو ہوں گے تو پھر یہ پروف بات ہوتی ہے کہ اس کی اتنی ڈیٹیل میں جائیں. آپ لوگ موقف اس میں آپ لوگوں نے اپنا رکھا ہے، آپ لوگ اس میں ایک پارٹی ہیں. اس وقت ملک کے حالات دیکھیں، کلیئر ہونا چاہیے نا جی. دیکھیں اس وقت ملک کے حالات دیکھیں، آپ خود دیکھیں، شرم کی بات ہے. پی آئی اے کو انٹرنیشنلی ابھی بند کیا جا رہا ہے کہ آپ کا کوئی نظام ٹھیک نہیں ہے، آپ جو ہے لوگوں کو موبائل اس میں تو آپ کے اداروں کی لائکی میں آپ کے خیر اس میں تو یہ بات ہے. یہ کس کی؟ اسی گورنمنٹ کی. ایک الگ چیپٹر سر، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ کرپشن، وہ ایک غلط بندہ ٹاپ پہ لگا دینا، اداروں کی تباہی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. دیکھیں ابھی ہم بات سبجیکٹ کچھ کر رہے ہیں نا. دیکھیں یہ صنعت و وقت والے جو محکمہ ہے اس میں ابھی میں نے یہ سنا کہ 10 ارب کی جو ہے اس میں. چلیے سر ایک اور اگلا اسکینڈل بتا دوں. ابھی آپ کو پتا ہے سر اگلے 2-2.5 سالوں کے لیے اسٹاک ایکسچینج میں آپ کے پاس جتنی بلیک منی ہے ساری ڈال دیں آپ. یہ لا بن رہا ہے نا سر. ایس سی سی پی کے بھی جو چیئرمین صاحب ہیں سر، وہ بھی بروکر ہیں آپ کے، اپروو ہو رہا ہے، زرداری صاحب اوکے کر رہے ہیں. سارے کا سارا کالا پیسہ ڈالیں. جو اتنی مارکیٹ آپ کی اٹھ رہی ہے نا ببر شیئر بنے ہوئے کہ جی اکانومی بیڑا غرق ہو گیا اداروں کا، لیکن وہ آؤں گا اس پہ بھی صرف ایک سیپریٹ چیپٹر پروگرام کرنا پڑے گا. سر پہلے بھی فارن ایکسچینج کے حوالے سے بھی ایسا ایک قانون آ چکا ہے کہ فارن ایکسچینج، لیکن coming back to that is a separate chapter, inshallah I'll do a show on that also. issue. دیکھیں یہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کب ابتدا کرنی ہے اس صحیح راستے پہ آنے کی، جو تمام جہاں پہ جمہوریت ہے، جہاں پہ صحیح سیاست ہے، جہاں پہ جمہوریت اور سیاست عوام کے مسائل حل کرتی ہے، نہ کہ ایک ٹولے کا مسائل حل کرتی ہے. اس کی ہم نے پہل کب کرنی ہے؟ اگر تو کرنی ہے ہم نے پہل، کیونکہ یہاں ترغیب دینے سے ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا ان کا رول نہیں ہے، یہ ان کا رول ہونا نہیں چاہیے، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے. میرے خیال ہے جتنا پاکستان میں اگر آپ ٹیلی ویژن شوز وغیرہ دیکھیں، جتنی ترغیب دی جاتی ہے اچھے کاموں کی طرف کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ مت کریں، لیکن اس کے باوجود آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یعنی ہر طرف ہر سطح پہ یعنی ایک فری فار آل معاشرہ ہے. اینی وچ وے یو کین، جو کر سکتا ہے کرتا ہے. قانون ہے نہیں، کاغذوں میں قانون ہے، ویسے آئین بھی موجود ہے، پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں، یعنی تمام ایک خاکہ ڈھانچہ موجود ہے، لیکن اگر عملی طور پہ دیکھیں تو ہم لوگ آزاد ہیں. آپ کے فادر پدر آزاد منسٹر بلوچستان کے جو بیٹے وہ تھپڑ مار کے منہ توڑ دیتے ہیں پولیس والے کا، اندازہ مطلب یہ تو ایک مثال ہے. چیف منسٹر صاحب خود کہتے ہیں ڈگری ہے چاہے اصلی نقلی ہو، مطلب کہنے کی بات، مطلب اگر آپ کہنے پہ آ جائیں تو مطلب بہت ساری جو ادھر انہونی ہو رہی ہے کہ ایک منسٹر پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جی ان پہ کنوکشن ہے تو ان کو پارڈن کیا جاتا ہے، وہ پھر بھی اپنی کیبنٹ پوزیشن جو ہے ہولڈ کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. دنیا میں کہیں جمہوریت میں آپ بتا دیں کہ ہلکا سا الزام لگ جائے تو وہ لیکن یہ یاد شراک کے اوپر الزام لگتا ہے سر تو جیسی فارغ ہوتا ہے کہ امیونٹی تو تھی نا اس کے پاس بھی، تو اس کو بھی سر کیس بنا دیا ان کے اوپر، وہ ایج کا سوری جی، جہاں پہ لوگوں کو امیونٹی حاصل بھی ہے قانون کے تحت، اپنے آئین کے تحت، وہ اپنی امیونٹی گیو اپ کر دیتے ہیں اور کورٹ میں جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کلیئر کر. میں اس پہ ایک بات تو یہ نا کہ وہ سر پھر وہ مورل گراؤنڈز کہاں سے لے کر کے آئے.
دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس طرح ہمارا پولیٹیکل اور جمہوری پروسیس مینیپولیٹ ہوا ہے، اگر آپ اس مقدمے کی تہ تک جا کے ثابت کریں گے، کیونکہ یہ جمہوریت اور سیاسی پارٹیاں یہ قیادت کی نرسری ہوتی ہے، یہاں پہ پھر ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں، جو ایجنسیوں کے ہاتھ پہ کھیلتے ہیں، انہیں کو آپ پہ مسلط کیا جاتا ہے، جینوئن لیڈرشپ نہیں ایمرج کر سکتی۔ آپ یہ سمجھتے کہتے ہیں سر ہمارا ریلیجن ایک ریلیجن جو ہے، میں سر آپ سے میں پوچھوں گا بلکہ میں اس پہ بات بھی کروں گا، ریلیجن بھی ایک سرٹن طبقے نے ہائیجیک کیا ہوا ہے انفارچونیٹلی، یہاں تو وہ اس لیے کہ عام بندے کو نا اگر میری داڑھی نہیں ہے تو مجھے تو شاید وہ ایک الگ ہی دائرے میں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نہیں سمجھتے کہ سر ہماری جو سیاست ہے وہ بھی ایک سرٹن طبقے نے ہائیجیک کی ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ میں ایک بات کی وضاحت ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ پھر بائی ہک اور بائی کروک اسمبلی، ہاں اسی وجہ سے کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ بھٹو صاحب نے ایوب خان کے بل بوتے پہ پارٹی بنائی یا آگے بڑھا، اس کی میں کہتا ہوں یقیناً بھٹو صاحب ایوب کے کیبنٹ میں تھے، ہسٹری ہے نہیں ہے نہیں تھا، میں کہوں یہ غلط ہے، لیکن یہ بڑا ٹھپا ہے وہ، لیکن ایوب کے پورے بربت میں اس کے عروج میں بھٹو صاحب نے ایوب کے اقتدار کو ٹھوکر مارا، اور 1967 میں اس وقت ایوب کا عروج تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد ڈالا، وہ اس میں ایوب کے خلاف جو جنگ لڑی اسی کے بھٹو صاحب وہی کھا رہے ہیں آج سارا، میں وہی کہتا ہوں، اس میں آپ جو بھی ہمارے دوسرے اکابرین رہے ہیں جنرلوں کے ساتھ، جیسے میاں صاحب رہے، وہ نواز شریف صاحب جو ضیاء الحق کا طیارہ ختم ہو گیا اس کے ساتھ قبر تک بھی ساتھ رہا، اس کا نہیں ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں چھوڑ گیا تھا، اس کے ساتھ تھا، ابھی اس کے بیٹے کے ساتھ ہو نہ ہو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری بات جو زرداری صاحب کے لیے کہا گیا ہے، میں کہتا ہوں زرداری صاحب کے جو جھوٹے مقدمات میاں نواز شریف صاحب نے بنائے وہ 11 سال تک چلتے رہے، وہ اس کا بنانے والا سیف الرحمان تھا، اس نے یہاں پہ اٹک قلعے پہ آ کے صدر زرداری صاحب کے پاؤں پڑھ کر اپنے اٹک میں اڈیالہ میں نہیں، اٹک پہ حامد میر صاحب گواہ ہے اور صحافی بھی تھے، اپنے ماں کو بھی ساتھ پاؤں پڑھ کر میں معافی مانگتا ہوں، بوڑھی ماں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہوں، بولا کیوں لے کے ساتھ آئے ہوں، بولا میں معافی لینا چاہتا ہوں، میاں نواز شریف کہنے پر میں نے جھوٹے کیس بنائے، اور میاں نواز شریف نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو مینشن نہیں کر سکتے اس معاملے کو، یہ پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے اوپر ہمیشہ بہتان بازی ہوتی رہی ہے، بھٹو صاحب کے پاس ہوتی رہی ہے، بی بی صاحبہ کے پاس بھی ہوتی رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جان دی یہاں کے عوام کے لیے، اور یہ صدر آصف علی زرداری صاحب وہ ہیں جنہوں نے جو صدر ہمیشہ اختیارات اپنے پاس رکھتے تھے انہوں نے اپنے پاور واپس کر دیے ہیں پارلیمنٹ کو اور عوام کو، آصف نواز جنجوعہ کا جو مسئلہ تھا کیونکہ اس کا ضروری ہے بات ذکر ہوا، اس کی جو بیگم تھا کافی وقت سے چیخ رہا تھا، اسی وجہ سے اس کی وہ کہا گیا تھا کہ سر میں اس ایشو کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں سر، ان کی اس وجہ سے میں کوئی جھوٹا کیس نہیں بنایا، بہت زیادہ مینیپولیٹ کیا گیا، اور ابھی یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ ہم نے اس روایتوں کو ختم کیا کہ اپنے سیاسی جو مخالف تھے ان کے اوپر مقدمات بنائے جاتے تھے جھوٹے، ان کے اوپر جھوٹے کیس بنائے جاتے تھے، اس میں یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے، اس پورے 4 سال کے اندر کسی کے اوپر اسی بنیاد پہ کوئی کیس نہیں بنایا گیا، جس کو پریزیڈنٹ کے خلاف بات کرنا ہے، پرائم منسٹر کے خلاف بات کرنا ہے، گورنمنٹ کے خلاف بات کرنا ہے، دل کھول کے بول رہے ہیں، ان کو آزادی ہے، یہ فیصلہ عوام کرے گا، ابھی ہم آنے والے الیکشن میں عوام کے پاس جائیں گے، جتنی روایات ختم کی ہیں جو کرپشن کی روایت ڈالی ہے اس ملک میں، دیکھو میں معذرت کے ساتھ کرپشن جتنا نواز شریف والوں نے کیا، شہباز شریف کیا، کسی تندور کے کروڑا بات سنیں اور اس کے علاوہ جاگری صاحب، کیونکہ پتہ بات ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو جب انگلی اٹھتی ہے نا، پیپلز پارٹی کو جب انگلی اٹھتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے چھوڑے آپ نے بھی دیا، یعنی کہ اگر ایک کرپٹ ہے تو دوسرا بھی کرپٹ، سر بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں، ایک سر کوئک بریک لیتے ہیں جی، واپس آتا ہوں۔ ویلکم بیک سر صاحب، آپ سے شروع کروں گا، یہ فرمائے گا کہ سر اب یہ ساری چیزیں تو مسئلے تو آئیڈینٹیفائی ہو گئے، فوج کا کردار، اسٹیبلشمنٹ کا رول، کبھی پنڈی کی بات، کبھی یہ کبھی وہ، سر موقع ملتا تو یہ ہوتا ہے نا سر، اگر تو سیاستدان بالکل کلین ہونا جناب، کہ جس طرح ابھی آپ مانیں گے بے شک دوسری پارٹی کی بات کرتے ہیں جناب، آپ کے جو راجہ ظفر الحق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو کلین آدمی سے سر کلیئر ہو گیا، یہ سر کبھی ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ 20th امینڈمنٹ جو ہوئی ہے اور جس طریقے سے آئی ایس آئی کا کردار پیچھے کیا جا رہا ہے، جمہوریت کے لیے کچھ نہ کچھ تو بہتر قدم لیے جا رہے ہیں، دو چیزیں ہیں اس میں، دیکھیں ہر پارٹی کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں، یہ اس میں اب کہا جائے کہ ایک پارٹی پوری کی پوری خراب ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے، ٹھیک اچھے لوگ ہیں، ساری پارٹیز میں اچھے لوگ موجود ہیں، جس کی مثال آپ نے بھی دی ہے،
یہ بھی بات ٹھیک ہے, میں جگرانی صاحب کی بات بالکل مانتا ہوں کہ یہ اس حکومت کے کریڈٹ میں بات جاتی ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی کے اوپر کوئی سیاسی مقدمہ نہیں قائم کیا, کسی کو انتر نہیں کیا. جو چیز آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اسی لحاظ سے ان کو وہ بات نہیں ماننی چاہیے جو سچ بات ہے سچ بات ہے, اور ہمیں کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ ہم سچ بات کریں. آج کا اخبار اٹھا کے دیکھیں, فیصل صالح حیات صاحب جو کہ خود اسی حکومت میں وزیر ہیں, انہوں نے کہا جی پچھلے 4 سال میں میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, یعنی کہ جس کے ہاؤسنگ کے وزیر ہیں, اس میں 10 ارب کی کرپشن ہوئی ہے, اور انہوں نے خود بندے سسپینڈ کیے ہوئے ہیں. یہی وہ فیصل صالح حیات صاحب ہیں جنہوں نے جا کے رینٹل پاور پلانٹس کے بارے میں بھی بالکل بڑا شور کیا. اسی حکومت کے جو آپ کے وزیر تھے جنہوں نے حاجیوں کا معاملہ تھا, آج بھی وہ جیل میں ہیں. وہ میں مثالیں زیادہ نہیں دینا چاہتا, لیکن دیکھیں حالات خراب جو ہیں وہ اس وقت ہوتے ہیں جب خود لیڈرشپ جو ہے آپ کی وہ کسی لحاظ سے وہ چیلنج کی جا سکے. اب یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خود زرداری صاحب کا جو ہے پاس جو ہے انفارچونیٹلی, اب اس میں ایک بات کہتا چلوں, امید ہے جگرانی صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا, خود بی بی صاحبہ نہیں چاہتی تھی وہ پاکستان آئے, یعنی کہ بی بی صاحبہ جو تھی وہ اس کو سمجھتی تھی کہ ہی از اے لائبلٹی, اور اس اے فیکٹ. اب اس میں کوئی ڈینائی کرتا رہے تو دوسری بات ہے. ان کے جو تھے یونائٹڈ سب کمیٹی ہے آن منی لانڈرنگ, اس میں 4 بندوں کی مثال دی گئی, اور یہ نیٹ پہ موجود ہے, جو بھی بندہ دیکھنا چاہے اس میں ایک نام ان کا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ چھپی نہیں رہتی. دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنا ضمیر اپنا دیکھ لے انسان, وہ سوچے کہ بھائی میں کر رہا ہوں. اب ٹھیک ہے, اگر اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہتے ہیں, بڑی اچھی موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک 1% انگریزی میں کہتے ہیں 1 in a million, ہی از 1 in 200 million بندہ ہے. اب چاہیں وہ اگر نیک کام کرنا چاہیں لوگوں کے لیے تو پیپل ول ریمبر ہم. لیکن اگر آپ کو کرپشن کو جو اس وقت ہو رہی ہے, نااہلی جو ہے اس وقت اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اور لوگوں پہ اچھالیں گے کیچڑ, تو اچھی بات. جناب سردار صاحب. جی میں تو بس میں یہ کہوں گا کہ دراصل میں ہمیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمیں اپنے آپ کو اپنا کوئی کردار دکھانا پڑے گا, عوام کی کوئی خدمت کرنی پڑے گی. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ عیسائی کا انٹرفیئرنس ہے, فوج کا انٹرفیئرنس ہے, جب تک ہم آپ نے جو کام کیے بلوچستان میں, آج بھی لوگ رو رہے ہیں سر, اتنا پیسہ دیا ڈسٹریبیوٹ ہوتا نہیں ہے, نیچے تک جاتا نہیں ہے. دیکھیں بلوچستان میں تو شروع سے بھی بلوچستان کو کوئی ترقی نہیں دی گئی ہے. بلوچستان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آبادی کام ہے. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں الیکٹریسٹی ہے, یہاں گیس ہے. جب ہم کہتے ہیں گیس دیں, بجلی دیں, وہ نہ روتے گھوم پھر کے ہم لوگ سوئی گیس کا. مجھے بتائیں صرف جو پیسہ بھی ملا ہے آپ کے لوگوں کو پر ہیڈ جتنا ملا ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ لوگوں کو لگانا ہے نا. دیکھیں یہاں پہ جو پیسہ یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ سے جا رہا ہے, کم از کم یہ لوگ تو وہاں پہ کچھ وہ تو رکھے نا کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے. 24 کروڑ اور MP کو مل رہا ہے, اور ہر سال یہ 4تھا سال ہے 24 کروڑ, اور وہاں پہ کسی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہی تو میں ہم تو دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ٹھیک ہے, وہاں تو حکومت نہیں ہے, صوبے میں حکومت نہیں ہے, ایسا سمجھے. وہاں پہ بس جو بھی ہے یہی 24 کروڑ ہے, جدھر گیا ادھر گیا. مگر فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ یہ یہاں پہ مزے کر رہے ہیں, یہاں پہ لوٹ رہے ہیں, یہاں پہ مزے کر رہے ہیں, اور عوام درمیان میں پس رہے ہیں. دیکھیں یہ تو یہی تو مسئلہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا سارے بلوچستان کے حوالے سے, میرا تعلق بھی بلوچستان سے. وہاں پہ جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا, کیونکہ MPs کو 25-30 کروڑ روپے کے حساب سے دے جا رہے ہیں, جہاں مرضی وہ خرچ کر لیں. اور سب سے بڑی بات ہے بلوچستان میں کہ وہاں پہ حقیقی نمائندے ہی نہیں ہے, کیونکہ بائیکاٹ ہوا, اور وہاں پہ ایسی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا جو الیکشن میں الیکٹرل ان کے چانسز بڑے برائٹ ہوتے تھے, ٹریڈیشنلی جو الیکشنز جیتے بھی تھے. تو وہاں تو صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی نہیں. ایک ایسا صوبہ جہاں ایک اور بڑے ایشوز ہیں, بڑے پرابلمز بات ایڈ کر لوں سر. دیکھیں سر, پشتون بیلٹ سر 42-45% آبادی, 42-45% آبادی بلوچستان کی, باقی کو 10-12% سیکٹر. غلط تو نہیں ہے سر, یوں ہی ہے. پشتونوں کی سر نمائندگی کوئی نہیں ہے. مطلب اگر آپ ان ٹرمز آف اسمبلی میں بلوچ اسپیکر تو بلوچ ڈپٹی اسپیکر تو بلوچ گورنر تو بلوچ وزیر اعظم, آپ کا چیف منسٹر, پھر کیا پیچھے رہ جائے گا؟ دیکھیں اس کو بیسیکلی بلوچستان سارے بلوچستان کا مسئلہ ہے. دیکھیں اگر آپ بلوچستان کے مسئلے پہ پھر ایک تفصیلی بحث ہے, یہ آخری چند منٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بڑی ایک ڈیٹیل بحث چاہیے کہ وہاں کیا کس طرح بلوچستان ایوالو کیا, برٹش بلوچستان کیا تھا, پشتون میجورٹی کس طرح 1 یونٹ بنا, پھر 1 یونٹ واپس ٹوٹ کے جب گیا تو واپس 2
प्रोविंस नहीं बने, एक बन गया, डेमोग्राफिक बैलेंस कैसे चेंज हुआ, फिर किस तरह सोशल स्ट्रक्चर, वेरी लॉन्ग डिस्कशन। लेकिन कमिंग बैक टू, देखें जो चीज डिस्कस करने की है वो ये है कि आप वापस आ जाए मेहरान गेट के ऊपर कि जो करने वाला है, सारी मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि जी एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये जमहूरियत आजाद होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी यही कहती है कि जी ये खत्म हो जाना चाहिए। सब ये कहते हैं कि जी सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार भी है, कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट ताल्लुक भी है। तो क्यों ना आज हम एक इफ्तिदा करें, क्यों ना ये सारी पार्टियां मिलकर असेंबली में करारदाद पास के इस केस को एक केस उसके तौर पे पेश करें, इसमें जितने भी एविडेंस है सामने लाएं, जो भी एवरीबडी। वो तो खैर यूनुस अभी ये भी कहता है कि 93 में उसने पीपल्स पार्टी को भी पैसे दिए, तो ये बात नहीं है। जो है लेट द चिप्स फॉल, सब कुछ टेबल के ऊपर आ जाए ताकि हम एक नई बिगिनिंग करें डेमोक्रेसी के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस। आप में बताइएगा सर कि मैं आगे चलूं, ये मौका है, ऐसा टाइम हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट पे लोगों के एतबार है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इस केस को डेमोक्रेट्स में भी वजीर आजम नहीं मानता तो फिर और कौन मानेगा? उसका रिजल्ट हम देख लेंगे सर अभी आने वाले दिनों में। जागरानी साहब सर जी, तो मैं भी लास्ट कंक्लूजन है सर आपकी। ये जो इशू है, ये जो मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। मैं समझता हूँ सभी अवाम की नजरें उसमें हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वाकया है और इसमें ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ है और साबित हो रहा है किन किन लोगों ने एजेंसियों के हाथों में खेलते रहे हैं और हुकूमत के मजे लूटे हैं। तो ऐसे नुमाइंदों को हुकूमत करने का या अवाम पे आने का हक नहीं है जो एजेंसियों के हाथों में खेले और वो चार पैसों की वजह उन्होंने लूटे हैं जिन्होंने मुल्क लूटा है। नहीं, देखो ना, मजे नहीं, इन्होंने आके एक तरह हमने अपनी जिंदगी दी जाने, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने जान कुर्बान की इसी जंग की वजह से, शहीद मोहतरमा बेनजीर दूसरे ने अंगुली भी नहीं कटाई है, वो जाके मजे लूटे हैं। उन्होंने जनरल ने कोई बूटों चाट कर अगर हुकूमतें की है, उनके साथ हिसाब होना चाहिए। ये मौका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आजमाइश है। अगर कोई ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं, हम एतमाद करते हैं, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में से लोगों को इंसाफ देगा और उन सियासतदानों को जिन्होंने भी आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पूरा एतमाद है, उनको मैं कहता हूं कोई भी हो उनको नाअहल करा। अगर फर्ज करें फैसला आ जाता है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तो अदालत और ये जो बाकी चक्कर है तो सर आप एक्सेप्ट करेंगे? हम तो कोर्ट को करेंगे कर सकते हैं ना, हम तो कोर्ट को, हमने कोर्ट का हर फैसला माना है, जो भी फैसला होगा हम मानने के लिए। लास्ट 30 बार बार कहना कि हम एतमाद करते हैं और एहतराम करते हैं, लेकिन जो हुक्म देंगे उसको मानेंगे नहीं हम। हुक्म तो वो पार्लियामेंट ने दिया, वो पार्लियामेंट ने दिया ना, उसी को आइन तो पार्लियामेंट पार्लियामेंट ने इम्यूनिटी दी है, पार्लियामेंट खत्म करेगा उस इम्यूनिटी को डिफाइन और अपने दायरे में रहना, सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे में रहना, उस इम्यूनिटी को डिफाइन तो करेंगे ना, डिफाइन डेफिनेशन वो हमारा मिला हुआ है। बात यह है कि जो 17 मेंबर का बेंच बैठा हुआ है, सबसे सीनियर मोस्ट जजेस हैं, क्या उनको आर्टिकल 248 नहीं पता? क्या उनको होना चाहिए, उनको होना चाहिए। पहला एक सर यहाँ पे बहुत शुक्रिया करूंगा जनाब सरदार याकूब खान नासिर साहब, जनाब अकबर शेर बाबर आपका और जनाब गुल मोहम्मद जाकरानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ शो। आज वक्त खत्म होता है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह कल 8:30 बजे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक की इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।